अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 72। बुरी बात है मीर, जब मामा ने कहा था कि मिलेगा तो क्यों खाया। मिल्हान उस पर सख्ती नहीं करता था तभी अब भी नरम लहजे में इस्तफसार किया। मेरी बेचारी तमी लो लई थी बाबा, और आप तो पता है मैं किसी को लोता नहीं दे सकता। मेरी टमी रो रही थी बाबा, और आपको पता है मैं किसी को रोता नहीं देख सकता। मीरान ने मासूमियत से कहा तो मनाम ने बेचारगी से गहरा सांस भरा। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था, लेकिन गलती कभी उसकी नहीं होती थी। उसके हाथों, दिमाग, पेट या टांगों की होती थी जो उससे ये सब करवाते थे। और मैं तुम्हारी माँ को रोता नहीं देख सकता यार, मिल्हान ने बेचारगी से कहकर रूहान से खड़ी मनाम को करीब करना चाहा जब वो खफगी से उसके हाथ झटक गई। आप मामा तो मना लो, मैं तब तक बाती तेज खाता हूँ। आप मामा को मना लो, मैं तब तक बाकी केक खाता हूँ। मीरान कहकर बाहर भाग गया तो मनाम गुस्से से उसके पीछे जाने लगी। जब मिल्हान ने बाजू से उसे थाम कर करीब करते उसकी कमर के गिर्द बाजू हिमायल किए। बच्चा है यार, क्यों परेशान होती हो। मिल्हान ने उसके गाल पर बिखरी चंद रटें उसके कान के पीछे अड़स कर समझाना चाहा जो मीरान की हर ऐसी हरकत के बाद रोहानसी हो जाती थी। उनकी शादी को 3 साल गुजर गए थे और इन 3 सालों में वो मज़ीद हसीन हो गई थी, और इन 3 सालों में मिल्हान की मोहब्बत में दीवानगी में भी शदीद इजाफा हुआ था। वो ख़ुद 25 साल का जबकि मनाम 21 साल की हो चुकी थी, और उनका बेटा 2 साल का जो बेहद शरारती था और माँ को अपने आगे पीछे भगाना अपना फ़र्ज समझता था। अभी बच्चा है तभी उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, कल को बड़ा होगा तो मज़ीद ज़िद्दी हो जाएगा। मनाम ने उसके सीने पर हाथ रखकर अपने गुस्से की वजह बताई। बच्चा है तभी शरारतें करता है, ये हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती हैं मनाम। यही दिन होते हैं इनके, फिर तो बाद में पढ़ाई का बोझ और प्रैक्टिकल ज़िंदगी। और रही बात ज़िद्दीपन की, तो हम हैं ना इसकी तरबियत करने के लिए। हमारे होते हुए हमारा बेटा कभी ज़िद्दी नहीं होगा, बल्कि हम पर जाएगा इंशाअल्लाह। मिल्हान ने नरमी से उसको समझाते आखिर में झुककर उसका गाल चूमा। मेरी तरह मासूम और आपकी तरह सड़ियल? मनाम ने शरारती अंदाज में पूछा तो मिल्हान ने अबरू चुकाए। मैं सड़ियल हूँ? मिल्हान ने पूछा। शादी से पहले तो बहुत थे। मनाम को वो अकड़ू सा मिल्हान याद आया जो उसे एक आंख नहीं भाता था, जबकि मिल्हान भी कहाँ उसे पसंद करता था, मगर किस्मत का खेल वो दोनों ना सिर्फ एक हुए थे बल्कि वही एक दूसरे की मोहब्बत निकल आए थे। और शादी के बाद वह उसे उठाकर स्टडी टेबल पर बिठा चुका था जहाँ कुछ देर पहले उनका बेटा बराजमान था। शादी के बाद एक्स्ट्रा खड़ूस। मनाम अब भी शरारत पर माइल थी। मिल्हान मुस्कुराहट दबाकर उस पर झुका और इस शरीर से गुस्ताखी करके पीछे हटकर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगा। तुम शायद एक्स्ट्रा रोमांटिक कहना चाह रही थी, मिल्हान ने मुस्कुराते हुए पूछा तो वह खफकी से उसे देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मिल्हान ने याद आने पर कहा और स्टडी रूम की दीवारें देखी जहाँ मनाम की बनाई गई कई पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें से कुछ कुदरती मनाजिर की और कुछ दूसरी चीज़ों की थी। उनके कमरे में भी मिल्हान, मनाम और मीरान के कई पोर्ट्रेट लगे हुए थे जो मनाम ने डिज़ाइन किए थे। हमारे कमरे में अब हमारी एक नई तस्वीर का इजाफा होना चाहिए जिसमें वो हो जो तुमसे भी ज़्यादा हसीन हो, मिल्हान ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। वो कौन? मनाम ने तीखेपन से पूछा। जिससे मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगा, मिल्हान ने लब दबाकर कहा तो मनाम के चेहरे की रंगत पीली पड़ी। मिल्हान की अपने लिए दीवानगी की वो गवाह थी, अच्छी तरह वाकिफ थी कि कोई उसके अलावा मिल्हान की ज़िंदगी में कोई नहीं थी, मगर अब उसके मुंह से सुनकर वो जल भुनकर खाक हुई थी। मैं उसके साथ आपकी भी जान ले लूँगी मिल्हान, वो शिद्दत दीवानगी से कहती उसका कॉलर जकड़ कर धमकी दे गई तो वो महजूस होता उसे देखने लगा और फिर उसके कान के करीब झुका। मैं हमारी बेटी की बात कर रहा था। मिल्हान ने सरगोशी की तो मनाम ने शर्मीली हंसी
ہنستے گہرا سکون بھرا سانس بھرا۔ اسے شراکت داری پسند نہیں تھی، نہ ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ ملحان کی ساری دیوانگی کی حقدار خود کو سمجھتی تھی، اور وہ تھی بھی۔ کئی مرد ہوتے ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور شاید محبت کرتے بھی ہوں، مگر وہ محبت کو اپنی اون نہیں کر پاتے۔ دو چار لوگوں میں کھڑے ہو کر وہ اپنی محبت جتا نہیں سکتے، نہ ہی مان سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کی محبت محبت نہیں، بس مذاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت محبت ہی نہیں ہوتی جس میں ایک فریق بزدلانہ طور پر پیچھے ہٹ جائے، اپنی محبت کو ایک کوشش تک نہ کرے۔ اور منام کا ملحان ان مردوں میں سے تھا جو اپنی محبت کو سب کے سامنے اون کرتے ہیں۔ سوچوں گی، ادائے بے نیازی سے کہہ کر وہ گردن اکڑائے، اس کا گال نرمی سے تھپتھپا کر باہر نکل گئی تو ملحان سر پیچھے گرا کر ہنسا۔ یہ مان، یہ غرور اس کی محبت کا دیا ہوا ہی تو تھا جو وہ جتا رہی تھی، اور اس پر یہ غرور جچتا بھی تھا کہ ملحان بیگ پورا کا پورا منام کی ملکیت تھا، جس پر ملحان کا خون بھی معاف تھا۔ وہ اسے پا کر خوش تھا، بے انتہا خوش۔ 3 سال کسی کے لیے پلک جھپکتے گزرے تھے تو کسی کے لیے کچھوے کی رفتار سے۔ کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا تو کسی کی زندگی ابھی تک جمود کا شکار تھی۔ ملحان اور منام ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، ایک دوسرے کی محبت کے سنگ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اور انہیں یوں ایک ساتھ خوش دیکھ کر رابعہ بیگم اور یوسف صاحب بہت خوش تھے۔ ملحان اور منام نے کسی کو اپنی کہانی نہیں بتائی تھی کہ یہ اتنا ضروری نہیں تھا، ضروری ایک دوسرے کا ساتھ تھا جو انہیں حاصل تھا۔ ملحان اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد اب باپ کے ساتھ مل کے مکمل طور پر بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ منام ابھی حال میں ہی اپنی پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی اور اس نے اپنی آرٹ گیلری کھولنے کا سوچا تھا، جس سے ملحان اس کی پوری مدد کر رہا تھا، بلکہ خود ہی سب کچھ کروا رہا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا 2 سالہ میران، جو ان کی سب کی جان تھا اور سب کا بہت لاڈلا تھا، لیکن بہت شریر، جو ہر دم منام کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ جب سے وہ چلنا شروع ہوا تھا تب سے ہر چیز کی کھوج میں رہتا، ہر چیز کا آپریشن کرتا رہتا تھا، اور اپنی اس مشن کی تکمیل میں وہ منام کی کتنی چیزیں برباد کر چکا تھا۔ باقی سب بس ہنس دیتے تھے، جبکہ منام کا پارا چڑھ جاتا تھا، مگر وہ خود بھی اس سے زیادہ نہیں ڈانٹ پاتی تھی کہ اس کی بھی میران میں جان بستی تھی۔ دوسری طرف احد اور ابیلہ بھی ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ احد نے کہا تھا کہ وہ ابیلہ کو جان سے بڑھ کر خوش رکھے گا اور کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی طرف سے ملی ہر تکلیف کا ازالہ کر دے گا، اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ابیلہ کو اس نے اتنی خوشیاں دی تھیں، اتنی محبت دی تھی کہ اس کا دامن کم پڑنے لگا تھا۔ وہ پہلے سے کافی صحت مند اور خوبصورت ہو گئی تھی، جو کہ احد کی محبت اور توجہ کی مرہون منت تھا۔ رامین بیگم اور ذاکر صاحب بھی ان کو ایک ساتھ یوں دیکھ کر بہت مطمئن تھے، اور اب تو وہ سب لوگ مزید خوش تھے کیونکہ ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا تھا، اور جب سے یہ خبر انہیں ملی تھی تب سے تو احد نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، پہلے سے بڑھ کر اس کی کیئر کرتا، جس پر وہ کبھی کبھی چڑھ جاتی تھی کیونکہ احد اسے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دینا چاہتا تھا۔ ابیلہ کو تو اب یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ وہی احد ہے جو اسے نفرت کرتا تھا۔ ابیلہ کا نواں مہینہ شروع ہونے والا تھا، مگر اس کی یونیورسٹی کا آخری سال ابھی رہتا تھا، تو احد نے اس کی پڑھائی آن لائن کروا لی تھی۔ اس کے بابا کے دوست ڈین کے جاننے والے تھے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ایسی حالت میں ابیلہ خود بھی یونیورسٹی جا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ابیلہ بھی 20 سال کی تھی، تبھی ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا کہا تھا۔ میمون کی زندگی جمود کا شکار تھی۔ وہ اب بھی وہیں تھا جہاں 3 سال پہلے تھا۔ وہاب صاحب بہت بیمار رہنے لگے تو وجہ جذبہ تھی، جو آج بھی نہیں ملی تھی۔ پولیس نے تھک ہار کر کیس بند کر دیا تھا۔ میمون کو رانیہ بھی نہیں ملی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اب بھی اس کی بیوی ہے یا اس نے خلا لے لیا۔ اسے نوٹس تو کبھی نہیں آیا تھا، جس پر اکثر یہ بات سوچتا تھا۔ اس نے جذبہ اور رانیہ کی تلاش جاری رکھی تھی، مگر ان دونوں کو ڈھونڈ پانے میں وہ ناکام رہا تھا۔ شیما بیگم کی پاگل خانے میں ہی موت ہو گئی تھی۔ وہ وہاں ہر وقت یا تو بس جذبہ کو پکارتی رہتی یا پھر روتی ہوئی منام سے معافی مانگتی رہتی۔ منام ان 3 سالوں میں مغل ہاؤس تو آتی رہی تھی، مگر شیما بیگم سے ملنے صرف ایک ہی بار گئی تھی، وہ بھی تب جب وہ بہت بیمار تھی۔ ان کو معاف کرنا منام کے لیے آسان تو نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں معاف کر دیا تھا۔ رانیہ کے لیے اسے افسوس تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کرنے کے۔ وہاب صاحب کے لیے ایک کل وقتی میل کیئر ٹیکر رکھا گیا تھا۔ یوں تو میمون خود ہی ان کی کیئر کرتا تھا، لیکن دن میں وہ گھر نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی دفعہ تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آ پاتا تھا۔ وہاب صاحب نے منام کے شیئرز اس کے نام کرنے چاہے تھے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ اسی دولت کے پیچھے شیما بیگم نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی میمون نے ان شیئرز کے بدلے جتنی بھی رقم بنتی تھی وہ منام کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی کہ یہ اس کا حق تھا، اور ایک یتیم کا حق کھانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، پکارا تھا کہاں،
روکتے کس طرح وہ شخص ہمارا تھا کہاں، تھی کہاں رب میں اس کے بھی کمی کوئی مگر، میں اسے پیارا تھا پر چاند سے پیارا تھا کہاں، بے سبب ہی نہیں مرجھائے تھے جذبوں کے گلاب، تو نے چھو کر غم ہستی کو نکھارا تھا کہاں، بیچ منجھار میں تھے اس لیے ہم پار لگے، ڈوبنے کے لیے کوئی بھی کنارہ تھا کہاں، آخر شب میری پلکوں پہ ستارے تھے کئی، لیکن آنے کا تیرے کوئی اشارہ تھا کہاں، یہ تمنا تھی کہ ہم اس پہ لٹا دیں ہستی، اے دل اس کو مگر اتنا گوارا تھا کہاں۔ منقول۔ کمرے میں بیٹھی وہ آنکھیں موندے یہ غزل سن رہی تھی، آنکھوں کے پردے پر اپنی زندگی کے گزرے 3 سال لہرا رہے تھے جو اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے، طبیباً آنکھوں سے گرم سیال اس کے گالوں پہ بہتا جا رہا تھا۔ جذبہ مغل، جو غرور کا دوسرا نام تھی، اس کا غرور ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں وہ سر تا پیر بدل گئی تھی، وہ کھانا بنانے میں ماہر ہو گئی تھی، پہلے 1 سال تک پوری حویلی کی صفائی اس کے ذمے تھی، مگر پھر جب وہ امید سے ہوئی تو جزیل نے اس پر نہ جانے کیسے رحم کھا لیا اور پھر اس کے لیے 2 عدد ملازمائیں رکھ دیں، لیکن کھانا بنانا پھر بھی جذبہ کی ہی ذمہ داری تھی جسے وہ چاہ کر بھی انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ پڑھائی تو اب کہیں پیچھے ہی چھوٹ گئی تھی، وہ اب ایک سگھر لڑکی بن گئی تھی جو اپنے شوہر کی پسند میں مکمل طور پر ڈھل گئی تھی۔ وہ ملحان کو پسند کرتی تھی مگر اس کی قسمت میں جزیل لکھا تھا، ایک موڈی اور اکھڑ مزاج وڈیرا جس نے اس پر اپنی جارحداری قائم کر کے اس کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ پہلے وہ جزیل کے آگے زبان چلایا کرتی تھی جس پر جزیل اسے مارنے سے بھی نہ چوکتا، وہ جزیل کو گالیاں بددعائیں دیتی جس پر وہ غصے میں آ کر اس پر ظلم کی حد کر دیتا، اپنی وحشت ناک قربت سے نواز کر زبردستی اپنا حق تو وصول کر لیتا ہی تھا، ساتھ اسے اس کے اوقات یاد دلانے کو مختلف سزائیں بھی دیتا۔ وہ اسے ڈرنے لگی تھی کیونکہ وہ ظالم تھا، جذبہ کے لیے تو ظالم ہی ثابت ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جذبہ نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا کیونکہ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کے زبان چلانے سے اسی کو تکلیف ہوگی، اور یہ بھی کہ جزیل ایک انا پرست مرد تھا جو عورت کو جھکا کر ہی اپنی انا کی تسکین محسوس کرتا ہے۔ جزیل کے حکم پر وہ اب صرف شلوار قمیص پہنتی تھی، وہ بھی پورے بازوؤں والی، بغیر اجازت کے اسے اب بھی حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ اب جانا چاہتی تھی، جاتی بھی کس کے لیے؟ باپ اور بھائی کو اپنی وجہ سے وہ خود سے دور کر چکی تھی، اور ماں اپنی نفرت کی آنکھ میں اس کی ماں نے اسے بھی جلا کر خاک میں ملا دیا تھا، اور اب تو اس کے بچے بھی تھے، پھر اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ کیسے جاتی؟ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب مکافات عمل ہے۔ اس نے ان 3 سالوں میں کئی بار منان سے تصور میں ہی معافی مانگی تھی، مل تو شاید کبھی نہ پاتی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ہر فرضی عبادت ادا کرتی تھی اور ایک سلیقہ شعار لڑکی بن گئی تھی۔ جزیل اسے اب پہلے کی طرح تو نہیں مارتا تھا مگر اس کا غصے میں اب بھی اس پر ہاتھ اٹھ جاتا تھا، اور اکثر وہ اسے ملحان کے طعنے دیا کرتا تھا جس کو وہ بھول چکی تھی۔ ان 3 سالوں میں ان کے 2 بچے ہو گئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹی 2 سال کی جبکہ بیٹا 1 سال کا تھا۔ بیٹے کا نام جزیل نے جلال جبکہ بیٹی کا نام اس نے منہا رکھا تھا۔ جذبہ کے ساتھ اس کا سلوک جیسا بھی تھا مگر اپنے بچوں سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور ان پر جان چھڑکتا تھا۔ کس بات کا غم منایا جا رہا ہے؟ جزیل کی کڑکتی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور خوف سے کانپتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ ٹیپ ہی بند کر دے۔ فون اس کے پاس نہیں تھا، بس یہ ٹیپ کمرے میں جزیل نے رکھ چھوڑا تھا جس پر کبھی کبھی وہ پرانے گانے اور غزلیں سنتا تھا۔ کسی بات کا نہیں سائیں، نہ جانے وہ اس سب کا کیا مطلب نکالتا، تبھی ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہیے۔ جزیل سے بات کرتے ہوئے وہ اکثر یوں ہی ڈر جاتی تھی، وہ جزیل کو اس کے حکم کے مطابق سائیں ہی کہتی تھی۔ کسی بات کا غم منانا بھی نہیں چاہیے، آخر کو کمی کس چیز کی ہے تمہیں؟ اتنی دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، پیار کرنے والا شوہر اور 2 اتنے پیارے بچے ہیں، ہے نا؟ جزیل نے جتاتے لہجے میں پوچھا تو وہ زور و شور سے سر ہلا گئی۔ میرا جگر۔ وہ بیڈ پہ سوئے جلال کو دیکھ کر اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے بال سہلاتے پیار کیا۔ سائیں۔ وہ جو بیٹے کو پیار کرنے میں مگن تھا جذبہ کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا جو کب اس کے لیے پانی لے آئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ جوتے اتارو میرے۔ وہ پانی پینے کے بعد گلاس اسے تھما کر خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا اور پھر اسے حکم دیا۔ جذبہ نے سر ہلا کر بنا کوئی اعتراض کے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کے جوتے اتارنے لگی۔ یہ پہلی بار نہیں تھی تب، بلکہ اب تو وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے جوتے اتار رہی تھی اور وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔
جو بیحد خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہر وقت ایک خوف سا چھایا رہتا تھا، جس کی وجہ وہ خود اور اس کا رویہ تھا۔ یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے جذبہ سے بیحد محبت تھی، اتنی کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ، مگر جب جب وہ یہ سوچتا کہ وہ ملحان کو چاہتی ہے، تب تب وہ اپنا آپا کھو دیتا تھا۔ غصہ اس کی گھٹی میں تھا، تبھی وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ جذبہ بدل گئی تھی اس کے غصے کی وجہ سے ہی، تبھی وہ اس پر اب کم سختی کرتا تھا۔ وہ اسے اب بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی ڈرتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔